बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे महंगा 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 20 रुपये बढ़कर 293 रुपये 40 पैसे लीटर में फरोख्त। पाकिस्तान में 15 रोज के दौरान पेट्रोल 37, डीजल 40 रुपये महंगा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर शहरियों का पारा हाई हो गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल महंगा करने पर शहरी आग बगोला हो गए। कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से जरूरियाती जिंदगी की हर चीज महंगी हो जाती है। हालिया इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा जो गरीब को कहीं का नहीं छोड़ेगा। रोटी सस्ती होनी चाहिए, महंगाई सस्ती होनी। हुण पेट्रोल वाले हर चीज़ महंगी हो जानी, हर चीज़ 1 रुपया नहीं बदनी, 10-10, 20-20, 50-50। गरीब आदमी 1000 रुपये दिहाड़ी लेंदा, बच्चे पाले, कमावे के खवावे, किराए दवे, बत्ती के बिल महंगे हो गए, किधर जावे गरीब आदमी। ग्रीन टाउन बागड़िया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स ने भी शदीद एहतजाज किया। दिहाड़ीदार मजदूर तबके का कहना था कि गरीब आदमी व मुश्किल बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला रहा था कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। बात एक ही रह गई है, खुदकुशी वाली, और कोई बात नहीं रह गई। मुल्क दा ना एक होंदा ना बेड़ा गर्क है ना बेड़े गर्क, बहुत नुकसान। दिहाड़ीदार मजदूर तबके का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीब का जीना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन जाहिद मलिक, रूमील इलियास, सिटी 42, लाहौर। लाहौर बोर्ड की अनोखी मंतक। लाहौर बोर्ड में मुस्तकिल बजाय आर्जी मुआवनीन रखने का ठेका देने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर बोर्ड में मुस्तकिल के बजाय आर्जी मुआवनीन रखने का ठेका दिया जाएगा। मंसूबा पर लाहौर बोर्ड के 50 करोड़ रुपए से जायद खर्च होंगे। बोर्ड करार के मुताबिक मुआवनीन रखने की सर्विसेज आउट सर्विस की जाएगी। 300 मुआवनीन निजी कंपनी की मुआवनत से रखे जाएंगे। 300 मुआवनीन में से 10 मुआवनीन फीमेल होंगी। इससे कबल हर साल लाहौर बोर्ड अपने तौर पर मुआवनीन की भर्ती करता था। बाबा फरीद कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू के रिहायशी सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। अरसे दराज से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा है। मजीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। शहर का सीवरेज निज़ाम दिन ब दिन ख़राब और बुसीदा होता जा रहा है और मुतलका महकमे के जो इंतजामात हैं उनका पोल खोल रहा है। अगर बात की जाए तो हालिया बारिशों की वजह से जो शहर की मुख्तलिफ सड़कें हैं वहाँ पर शगाफ भी पड़े हैं और अगर बात कर ली जाए तो गलियों और कूचों में भी जो है वो सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहना एक मामूल बन चुका है। मैं इस वक्त बाबा फरीद कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू में मौजूद हूँ और अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी गटरों के जो ढक्कन है वो खुले हुए हैं, गटर उबल रहे हैं और सीवरेज का गंदा पानी जो है वो गलियों में जमा है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ गटर ही नहीं उबल रहे बल्कि यहाँ पर हर तरफ जो है वो गंदगी भी ढेर लगे हुए हैं और जो इलाका मकीन है वो खासी अजियत से दो चार है। जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं उनके ऊपर जो है वो सीवरेज के गंदे पानी के छींटे पड़ रहे हैं और जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं। ना बच्चे यहाँ पर गली में खेल सकते हैं और ना ही यहाँ के लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं और ना ही ख़वातीन घर का सौदा सलफ लेने के लिए घर से बाहर निकल सकती हैं। यहाँ पर जो है वो अरसा दराज से सीवरेज के निज़ाम की यही सूरत हाल है। अरसा दराज से सीवरेज का बुसीदा निज़ाम इलाका मकीनों को जो है वो मुँह चढ़ा रहा है। साथ ही साथ इंतजामिया की कारकर्दगी का जो है वो भी पोल खोल रहा है। अगर बात कीजिए तो यहाँ के इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद दफ़ा इंतजामिया को दरख्वास्त दी है, हुकूमत को दरख्वास्त दी है, लेकिन ताहाल उनकी सुनवाई नहीं हो सकी और वो इसी तरह से अजियत से दो चार हैं और साथ ही साथ मच्छरों की अफजाइश भी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। उर्दू बाजार के 70 से ज़्यादा पब्लिशर्स और बिजनेस कम्युनिटी के वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी एजुकेशन से मामला तय पा गए। वज़ीर तालीम की यकीन दहानी के बाद एहतजाज मौखर कर दिया गया। बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन का आम इजलास चेयरमैन उस्मान शाह की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में सदर अबूजर गफारी गोहर, जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल और दीगर मरकजी ओहदेदारान ने शिरकत की। पब्लिशर्स की जानिब से चंद रोज कबल NOC के मुश्किल तरीन इजरा फीसों में बेतहाशा इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सदर अबूजर गफारी गोहर ने कहा पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड रेगुलेटर की बजाय कंपटीटर का किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी एजुकेशन को आगाह किया गया। बोर्ड जो है वो एक रेगुलेटर इदारा है, वो हमें रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, जबकि वो खुद पब्लिशर बन गया और कंपटीटर बन गया है। अपनी किताबें वो किससे NOC करवाएगा? हमारी किताबें NOC कर रहे हैं और NOC की फ़ीस एक बार होनी चाहिए और हर मर्तबा जो है ना उसकी रिन्यूअल नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम उनसे मिले। टेक्स्ट बुक पब्लिशर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जावेद इकबाल ने कहा गैर मुल्की पब्लिशर्स को नवाजने और मुकामी पब्लिशिंग इंडस्ट्री को क्रश नहीं करने देंगे। इस हवाले से वजीर तालीम और सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ मुलाकात मुस्बत रही और मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। हमारी पूरी ट्रेड पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के बाहर एहतजाज के लिए जा रही थी
اور جب یہ خبر حکام بالا تک پہنچی تو ہمیں آج منسٹر صاحب کی طرف سے کال آئی. انہوں نے ہماری بات کو بڑے تحمل سے سنا اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کائنڈلی یہ احتجاج کی کال کو اس کو آپ واپس لیں. سیکرٹری ایجوکیشن کو اسپیشلی کہا کہ اس کی ایک کمیٹی بنائی جائے. آج جو نا جو ہمیں اتنے عرصے سے ٹی پی میں یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں فیڈرل لیول پہ بھی اور اپنا صوبائی لیول پہ بھی, آج پہلی دفعہ نا ہم کسی پڑھے لکھے منسٹر سے اور پڑھے لکھے سیکرٹری سے ملے ہیں جنہوں نے پبلشرز کے مسائل کو سمجھا بھی ہے اور ان کو حل کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. پبلشر نے کہا کہ وزیر تعلیم اور سیکرٹری ایجوکیشن کی یقین دہانی کے باعث احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے. کیمرہ ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. گرینڈ ہیلتھ الائنس نے جناح میڈیکل کے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات پر احتجاج 3 دن کے لیے مؤخر کر دیا. مظاہرین نے کہا کہ پرنسپل نے یقین دہانی کروائی ہے اور 3 دن کا وقت مانگا جس پر ہم نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. اگر 3 دن کے بعد بھی انصاف نہ ملا تو دوبارہ احتجاج کیا جائے گا. احتجاج کرنا ہمارا آخری آپشن ہوتا ہے, جبکہ انہوں نے کہا کہ ہر جگہ سے مذاکرات ناکام ہوں تو مجبوراً احتجاج کرنا پڑتا ہے. ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی صدر زاہدہ حسین نے کہا کہ ہم نے بھی 3 دن احتجاج مؤخر کرنے کا ساتھ دیا. کوشش یہی ہے کہ مریضوں کو مشکلات نہ آئیں. پیرامیڈیکل سٹاف چیئرمین عرفان نے کہا کہ پرنسپل نے 3 دن کا وقت مانگا ہے. لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں میں مٹیریل کی خریداری اور معیار میں بہتری لانے کے لیے فیصلہ کر لیا گیا. وزارت پاور ڈویژن نے لیسکو سمیت تمام کمپنیوں سے افسران کی خدمات طلب کر لی ہیں. فیصلے کے مطابق افسران کو پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کے شعبہ مٹیریل انسپیکشن میں تعینات کیا جائے گا. ابتدائی طور پر 2 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر تعیناتی عمل میں لائی جائے گی. شعبہ مٹیریل انسپیکشن کے لیے ایس ڈی اوز, ایکسیئنس اور سپرنٹینڈنگ انجینئرز کی خدمات بھی مانگ لی گئی. پی پی ایم سی کے شعبہ میٹر انسپیکشن کو تمام کمپنیوں میں معیاری مٹیریل کی فراہمی کا ٹاسک دیا گیا ہے. تاہم اب شعبہ انسپیکشن میں گریڈ 17 سے 19 تک کے افسران کو تعینات کیا جائے گا تاکہ کوالٹی میں بہتری لائی جا سکے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی واٹر سیفٹی ٹیم کا شاہدرہ میں واقع کرسٹل واٹر فلٹریشن پلانٹ پر چھاپا. پانی میں آرسینک کی مقدار زیادہ ہونے پر یونٹ سیل کر دیا, جبکہ محکمہ ماحولیات نے فضا کو آلودہ کرنے والی 18 فیکٹریاں سیل, 52 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے. لاہوریوں کو مضر صحت پانی سپلائی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائیاں شروع کر دی. واٹر سیفٹی ٹیم نے سوئی گیس روڈ شاہدرہ میں واقع واٹر فلٹریشن پلانٹ پر چھاپا مارا. پانی میں آرسینک کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یونٹ کو بند کر دیا گیا. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ پانی میں آرسینک کی زیادہ مقدار انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہو سکتی ہے. محکمہ ماحولیات نے شمالی لاہور میں کارروائیاں کر کے فضا کو آلود کرنے والی 18 فیکٹریاں سیل, 52 لاکھ روپے جرمانے کر کے ایف آئی آر درج کروا دی. ڈائریکٹر ماحولیات نسیم الرحمان کا کہنا تھا کہ فیکٹریوں میں دھواں کنٹرول آلات نصب نہ ہونے کے باعث فضا زہریلی ہو رہی ہے. محکمہ ایکسائز نے شہر کی اہم شاہراہوں پر ناکہ بندی کر کے 100 سے زائد ڈیفالٹر گاڑیوں کے چالان جبکہ 10 نان رجسٹرڈ گاڑیوں کو بند کر دیا. 3 ای ٹی اوز کو ناکوں کی بجائے دفتر پر بیٹھنے پر معطل کر دیا گیا. ڈائریکٹر ایکسائز چودھری آصف کا کہنا ہے کہ نان رجسٹرڈ گاڑیوں کو بند کر کے رجسٹریشن کروائی جا رہی ہے. شہری ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی میں پہلے 3 ماہ کے دوران 10 سے 15% رعایت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شاہدرہ پولیس نے ڈرون کیمروں کے ذریعے سرحدی علاقے میں منشیات سپلائی کرنے والے 3 ملزم گرفتار کر لیے. ملزمان سے 25 لاکھ روپے نقدی اور ڈرون کیمرہ برآمد کر لیا گیا. شاہدرہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بارڈر ایریا میں ڈرون کے ذریعے منشیات سمگل کرنے والے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. ملزمان سے 25 لاکھ نقدی, 1 ڈرون کیمرہ اور الیکٹرک سکیل برآمد ہوئی ہے. گرفتار ملزمان میں عدیل, طاہر اور وسیم شامل ہیں. کہنا اور ہیر کے علاقے میں منشیات سپلائی کے دوران ڈرون کیمرہ گر گیا تھا. اے ایس پی شاہدرہ کے مطابق ملزمان گزشتہ 1 سال سے یہ دھندا کر رہے ہیں. یہ مین شیخوپورہ روڈ سے اریسٹ ہوئے ہیں جن کے قبضے سے ایک ڈرون جو وہ استعمال کر رہے تھے منشیات کی ترسیل کے لیے, اور اس کے علاوہ کرسٹل وہ ان سے ملی ہے. لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر کی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس. احتساب عدالت نے مونس الہی کے سیکرٹری سہیل اصغر اعوان اور شریک ملزم خالد محمود چٹھا کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دنوں کی توسیع کر دی, جبکہ دیگر 2 ملزموں کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد گیانی نے سماعت کی. عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا. پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر افسران کو شوکوز نوٹس, تنخواہیں بند اور جرمانوں کا کیس. جسٹس راہل کامران شیخ نے پنجاب حکومت کی درخواست پر سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی.
پرویز الہی کی نظربندی کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس راہیل کامران شیخ نے پرویز الہی کی اہلیہ کیسٹا الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کے سینئر وکیل کے پیش نہ ہونے پر 18 اگست تک ملتوی کر دی۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول فراہم نہ کرنے کا کیس جسٹس راہیل کامران شیخ نے شہری میاں عرفان بشیر کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول فراہم نہ کرنے کے نوٹیفکیشن کی معطلی کے حکم میں توسیع کر دی۔ فضائی ٹکٹ ریفنڈ کرنے ناقص سروس فراہم کرنے کا کیس سی ای او بک میں پک اپ گلبرگ کے خلاف 23 لاکھ خرچانے کا دعویٰ صارف عدالت نے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ترکیہ کے کونسل جنرل امیر اوزبے کی الوداعی ملاقات۔ تجارت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے امیر اوزبے کی بطور کونسل جنرل ترکیہ خدمات کو سراہا، جبکہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام کا آپس میں محبت اور باہمی احترام کا رشتہ ہے۔ پاکستان میں نئی انویسٹمنٹ پالیسی کے تحت سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق اراکین قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے شہباز شریف کو گلدستہ بھی پیش کیا۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال، پارٹی امور اور انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے پر سابق وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ شائستہ پرویز نے کہا کہ 16 ماہ کی انتھک محنت سے ملک کی معیشت درست سمت پر چل پڑی ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان اور مسز شائستہ بلیغ الرحمان کے انجمن حمایت اسلام دارالشفقت آمد چیئرمین انجمن حمایت اسلام سہیل محمود بٹ کی جانب سے استقبال کیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے دارالشفقت میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوشی ہے کہ ایک تاریخی ادارے میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھوں یہاں بچوں کو کیسی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مجھے خوشی ہے میں آج اس قدیمی ادارے میں جو 150 سال سے زائد پرانا قائم ہوا اور یہ ادارہ ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ چیئرمین دارالشفقت سہیل محمود بٹ نے گورنر پنجاب کو ادارے میں بچوں کی کفالت اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ ہم نے دارالشفقت کا معیار بڑھایا اور نہ صرف یہاں پر تعلیمی بلکہ ہر شعبے میں جناب صدر ضیاء حیدر رضوی اور میاں منیر صاحب کی سرپرستی میں یہ ادارہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ صدر انجمن حمایت اسلام دارالشفقت سید ضیاء رضوی نے کہا کہ مخیر حضرات اور انجمن حمایت اسلام کی ٹیم 13 درسگاہوں کو چلا رہی ہے۔ ہم سب لوگوں کی محنت ہمت ہے کہ یہ ادارے اچھی طرح چلیں۔ جو ہماری جگہیں ہیں اور حمزہ صاحب کے ہم بہت مہربانی تھی، انہوں نے دلوا دیا، وہاں سے اب ہمیں اچھے کرائے آ رہے ہیں، ہماری آمدن بڑھ رہی ہے اور وہ ہم ان اداروں پہ اور ان بچوں پہ ہی خرچ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان اور بیگم عائشہ بلیغ الرحمان نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے اور یوم آزادی کا کیک کاٹا۔ بچوں نے گورنر پنجاب اور بیگم گورنر کے ساتھ مل کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری میاں منیر احمد، جسٹس ریٹائرڈ سید سخی حسین بخاری، جسٹس ریٹائرڈ رستم علی ملک، آفتاب اسلام آغا، میاں شاہد لطیف، مدثر لطیف راں، ڈاکٹر شوکت علی، میاں محمد ارشد، میاں محمد سعید ڈیرے والے اور چودھری اظہر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین احسن علی کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا دورہ کیا۔ صارفین کی بڑھتی تعداد اور بلا تعطل بجلی فراہمی کے لیے ٹرانسمیشن لائنز کو مستحکم کرنے کی ہدایت۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو نے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا دورہ کیا۔ لیسکو چیف شاہد حیدر اور چیف انجینئر ڈیولپمنٹ طاہر میو نے حافظ میاں محمد نعمان کو پیپرا رول سمیت دیگر امور پر بریفنگ دی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو نے کہا سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں بے پناہ ترقیاتی کام کیے۔ لیسکو کے سسٹم کی 13,813 میگا واٹ تک لوڈ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ لوڈ کا مسئلہ NTDC کے سسٹم کی وجہ سے ہے۔ پورا جو سسٹم ہے وہ 66 جو KV جو لائنز ہیں، جو نیٹ ورک ہے، اس سے بڑھ کر ہم 132 KV جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کے اوپر ہم نے کنورٹ کر دیا ہے۔ لیسکو کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اور بیرنگ کیپیسٹی ہے لوڈ کی،
وہ 13,813 میگا واٹ ہے۔ لیسکو چیف شاہد حیدر کا کہنا تھا لیسکو کے پورے ٹرانسمیشن سسٹم کو اپ گریڈ کر کے 132 kV پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیسکو میں رواں سال 8 نئے گرڈ اسٹیشنز، 6 پاور ٹرانسفارمرز نصب کیے گئے ہیں۔ 386 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کرنے کی کیپیسٹی مزید بڑھائی گئی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف انجینئر عباس علی سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ شاہد ابرا، سٹی 42۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور سینٹر فار پیس اینڈ سیکولر اسٹڈیز کے اشتراک سے سیوک ایجوکیشن کے موضوع پر 2 روزہ وائس چانسلرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ موضوع پر 2 روزہ وائس چانسلر کانفرنس میں پنجاب کی 30 جامعات کے وائس چانسلر شریک ہوئے۔ HEC پنجاب کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کانفرنس جامعات میں سویک ایجوکیشن کے فروغ کی راہ ہموار کرے گی اور سویک ایجوکیشن علم، ہنر اور اقتدار سے آراستہ کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جامعات میں پرامن اور تعلیم دوست ماحول کو یقینی بنایا جائے گا۔ کانفرنس میں 30 سے زائد وائس چانسلر جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں اور اس کا ٹاپک ہے سیوک ایجوکیشن۔ ہم سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں اپنے وائس چانسلرز کو کہ وہ ایک بیلنس پرسنالٹیز جو ہیں ان کو پریپیئر کریں۔ CEO امریکن لائسٹر آف اسکول ذیشان راجہ کا کہنا تھا کہ تقسیم اور عدم برداشت کے ماحول میں سویک ایجوکیشن امید کی کرن کے طور پر کام کرتی ہے اور امید ہے اس طرح کی کانفرنس کارآمد ثابت ہوں گی۔ کانفرنس میں آلریڈی یہ تو سورج کے سامنے چراغ دکھانے کی بات ہے، لیکن ان سب سے جب آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم میں اتنے لوگ مل جاتے ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ آج میں بہت خوش ہوں کہ اس موقع پہ مجھے بھی انوائٹ کیا گیا۔ سابق وزیر تعلیم پنجاب وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میاں عمران مسعود کا کہنا تھا سویک ایجوکیشن ترقی پذیر جمہوریت کی سنگ بنیاد ہے۔ 2 دن کی کانفرنس ہے جس پہ مختلف تھیمز پہ گفتگو ہوگی، پینلز بنے ہوئے ہیں اور بڑا زبردست پینلسٹ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، کلچر کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے، خواتین کے رول کے حوالے سے۔ سویک ایجوکیشن کے موضوع پر 2 روزہ وائس چانسلر کانفرنس کے اختتام پر مہمان گرامی اور شرکا کو سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ 5th پلر کمپنی اور کراس کلچر ایشیا کے اشتراک سے امانہ مال میں پاکستانی معیشت کا فروغ کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بزنس کمیونٹی نے پاکستانی معیشت کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کی۔ 5th پلر کمپنی اور کراس کلچر ایشیا کے اشتراک سے امانہ مال میں پاکستانی معیشت کا فروغ کے عنوان سے تقریب میں صدر 5th پلر عابد علی بٹ اور صدر CCA رابعہ نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ PFFA نے AFC انڈر 13 ایشیا کپ کوالیفائرز کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ کی تیاری کے لیے تربیتی کیمپ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ آئندہ ماہ بحرین میں کھیلے جانے والے ایونٹ کے لیے تربیتی کیمپ 17 اگست کو ایبٹ آباد میں شروع ہوگا۔ ٹریننگ کے لیے طلب کیے جانے والے کھلاڑیوں میں گول کیپرز سلمان الحق، عثمان علی، حسن علی اور آصف اللہ شامل ہیں، جبکہ ڈیفینڈر سعید خان، زین العابدین، محمد عبداللہ اور دیگر بھی شامل ہیں۔ افغانستان کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ ختم ہو گیا۔ ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن کہتے ہیں کہ ایشیا کپ سے قبل ساری توجہ افغانستان کے خلاف سیریز پر ہے۔ افغانستان کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے LCCA گراؤنڈ پر جاری تربیتی کیمپ ٹارگٹ میچ کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی روز کوچنگ سٹاف نے میچ سے قبل کھلاڑیوں کی سکلز بڑھانے پر توجہ دی۔ میڈیا سے گفتگو میں قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن نے کہا، مکی اور میں ایک دوسرے سے روزانہ بات چیت کرتے ہیں۔ افغانستان سیریز ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بھارت کے خلاف میچ کے بارے میں ابھی نہیں سوچ رہے۔ And we want to take it deep into the 40th over with lots of wickets in hand when we're batting. So look, in a lot of ways, you know, the selection has been very clear, and with Mr. Inzi coming on board, it's wonderful to have such experience in his knowledge and his calmness, and he's very much aligned with the thinking of the current selection panel. ہیڈ کوچ کا کہنا تھا، ہمیں فاسٹ بولنگ بیٹنگ آل راؤنڈر کی ضرورت تھی، اس لیے فہیم اشرف کا انتخاب کیا۔ فہیم اشرف کی سلیکشن کپتان، ٹیم ڈائریکٹر اور چیف سلیکٹر کی مشاورت سے ہوئی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم جمعرات کی صبح 10 بجے لاہور سے سری لنکا روانہ ہوگی۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔